अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मदीनतुल औलिया उच शरीफ के नवाही इलाके मामूनाबाद में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंतहाई हर दिल अज़ीज़ समाजी शख्सियत और ज़िम्मेदार आला यहाँ के महर ग़ुलाम रब्बानी साहब के साथ, और उनसे हम मिलेंगे और पूछेंगे कि रिवायती ज़राअत से जदीद ज़राअत की तरफ किस तरह वो मुंतकिल हुए और उन्हें क्या फ़ायदे हासिल हुए। जी नाज़रीन, ये किन्नू का बाग है जहाँ से किन्नू तोड़ लिए गए हैं, इसकी जो है वो फ्रूट उतार लिया गया है, और ये साथ आम के पौधे भी हैं और किन्नू के पौधे भी हैं। ये मिक्स बाग, मिला जुला बाग लगाया हुआ है। और ये देखें नाज़रीन, ये जो दरमियान में जो पौधे छोटे भी हैं जो बाद में लगाए गए हैं, और इनकी फिर शाख तराशी की गई है। और ये शाख तराशी जो है वो इसलिए है कि भाई जो नई टहनियाँ निकलती हैं उनके ऊपर फल ज़्यादा लगता है, और जो टहनियाँ पुरानी होती हैं उनके ऊपर फल कम लगता है। तो इसलिए जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है या कोई बीमार शाख होती है तो उसकी शाख तराशी कर ली जाती है, ताकि जो नई टहनियाँ निकलें वो ताकतवर हों और फल ज़्यादा लें। ये बाग का वो हिस्सा है किन्नू के बाग का जिसकी फल की बर्दाश्त हो चुकी है। और ये देखें, इसमें जवान पौधे भी हैं, और जो पौधे नाज़रीन देखें कि ये थोड़े से बीमार हुए हैं उनकी बिल्कुल कटाई हो गई है। ये देखें, ये बड़ा पौधा उसकी कटाई की है, अब इसमें से नई शाखें निकल रही हैं, और ये नई शाखें जो है ना ये बड़ी होंगी तो ये फल दोबारा देने शुरू हो जाएगा पौधा। तो अभी हम आपको बाग के उस हिस्से में भी इंशाल्लाह लेकर चलते हैं, अभी जहाँ पे अभी फल की बर्दाश्त नहीं हुई, तो अभी फल जो है वो लगा हुआ है बाग को, तो वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये तमाम हिस्सा जो है ये देख रहे हैं नाज़रीन, जैसा कि आप, ये सारा ये हिस्सा जो है ना इसकी फल की बर्दाश्त हो चुकी है और फल इसका तोड़ लिया गया है। जी नाज़रीन, ये किन्नू के बाग का वो हिस्सा है जो अभी फल लगा हुआ है। अभी इसका फल जो है ना वो तोड़ने के लायक तैयार है, और चंद ही दिनों के अंदर इसकी जो है वो फल की बर्दाश्त शुरू हो जाएगी। तो आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं ये किन्नू का बाग। और नाज़रीन, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जो है वो लगा हुआ है, और इसका जायका और इसका टेस्ट और इसकी ताज़गी अपनी मिसाल आप है। और ये देखें कि गुच्छों के गुच्छे जो है हर तरफ किन्नू ही किन्नू है नाज़रीन, ये देख सकते हैं। और बिल्कुल इसमें जो है ना वो ये देखें नाज़रीन, बिल्कुल फ्रेश, और ये देखें बीमारी से बिल्कुल पाक फ्रेश किन्नू नाज़रीन। ये जो हम बाज़ारों में देखते हैं कभी 100 रुपये किलो, कभी 80 रुपये किलो, और कभी 60 रुपये किलो बिक रहा होता है, तो ये बिल्कुल फ्रेश लगा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल टहनियों के साथ और फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा रस से भरा हुआ नाज़रीन। ये देखें, ये हर तरह का साइज़, छोटे पौधा, बड़ा पौधा, और इसमें मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ भी हैं नाज़रीन। ये देखें कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन पे ये देखें कि बड़े बड़े किन्नू लगे हुए हैं नाज़रीन। ये देखें नाज़रीन, इस पे बड़े बड़े किन्नू लगे हुए हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हमने एक तोड़ा है, और इसको खा के देखते हैं कि इसका जायका जो है ना वो कैसा है। ये एक और वैरायटी है नाज़रीन, इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है और इसका जायका इंतहाई मीठा होता है। और कुछ किन्नू की वैरायटीज़ ऐसी भी होती हैं कि जिनका छिलका पतला होता है और वो रस भरे होते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं। ज़बरदस्त नाज़रीन, इंतहाई मीठा और रस भरा ये किन्नू अभी ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, ये देखें कि रिवायती तरीक़ा काश्त के साथ साथ जब जद्दत जो आती है हमारी ज़राअत के अंदर, तो उसमें हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होता है, हमारे ज़िम्मेदार को ख़ुद को भी फ़ायदा होता है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो हमारे ज़िम्मेदार भाई जो है वो पुराने तरीक़ों के ऊपर जो है वो काश्तकारी कर रहे हैं, और रोज़ बरोज़ जो है ना वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रहे हैं और मकरूज़ से मकरूज़ होते जा रहे हैं नाज़रीन। तो ये देखें कि अपनी ज़राअत के अंदर वो थोड़ी सी तब्दीली लाएँ, जिद्दत लाएँ,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا بھی فائدہ ہوگا ذمہ داروں کا، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے انکم کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں اس کے اندر بھی آم کے پودے لگائے ہوئے ہیں، چھوٹے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ناظرین یہ چھوٹے پودے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس باغ کے اندر جو ہے ہر قسم کا کنو ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو اور دکھا رہے ہیں کنو، یہ تھوڑا سائز میں چھوٹا ہے لیکن رس سے بھرا ہوا ہے اور بالکل فریش۔ ناظرین دیکھیں اس کی اپنی ایک کوالٹی ہے، یہ عموماً جو جوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ والا کنو جوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں انتہائی میٹھا اور رس بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرے کنوں کی نسبت، اور جو جوس کے لیے کنو لگاتے ہیں وہ یہ لگاتے ہیں، یہ جوس کے لیے بہت زیادہ بکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ کنو یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا کنو، یہ جو عموماً باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے ملک سے، اور ہمارے ملک کے بہت ہی جو ہے وہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ کوالٹی کا کنو جو ہے یہ دیکھیں ناظرین۔ اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کنو کا پودا اور اس کے نیچے یہ پھل گرا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ پھل گرا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ گرا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو میں آپ کو ایک اہم چیز جو اس میں یہ ہے وہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پھل گر جاتا ہے اس کو ہمارا ذمہ دار، یہ دیکھیں یہ چاہے 1 دن کا گرا ہوا ہے یا 2 دن کا گرا ہوا ہے، تو یہ ہمارا ذمہ دار جو ہے باغبان بھائی وہ اس کو سیل آؤٹ نہیں کرتے، مارکیٹ میں بیچتے نہیں ہیں، یہ یہی پڑا جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس حالت میں ہو جاتا ہے، اس حالت میں ہو جاتا ہے، اس حالت میں ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ نامیاتی کھاد دیسی کھاد بن کے اس کے اندر حل ہو جاتی ہے، اور جو زمین کی زرخیزی کے جو ہے وہ اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو جو ہمارے باغبان بھائی ہیں وہ جو پودے کے اوپر سے پھل توڑتے ہیں بازار میں وہی بیچتے ہیں، یہ والا پھل جو ہے بازار میں نہیں بیچا جاتا، یہ یہیں اس کو پڑا رہتا ہے اور یہ زمین کے اندر مکس کر دیتے ہیں، اور زمین کی زرخیزی کے اندر جو ہے نا ایک جو دیسی کھاد ہے بغیر کیمیکل کے نامیاتی آرگینک اس کو فرٹیلائزر کہتے ہیں ہم، وہ اس کے اندر زمین کے اندر اس کو چلی جاتی ہے اور وہ زمین کی زرخیزی کا باعث بنتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ناظرین یہی پڑا رہے گا، یہ اس کو بیچنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ اس کو یہیں پڑا رہے گا، اس کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں جو زمین کے اندر زرخیزی کا باعث بنتے ہیں، اور عموماً بعض اوقات اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ بعض اوقات اگ بھی آتا ہے بیج، لیکن وہ اس کی اتنا گروتھ نہیں ہوتی، وہ مکمل پودا نہیں بنتا۔ یہ جو پودے ہیں یہ تیار پودے جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں باغ میں لگانے کے لیے، جو انتہائی جو ہے وہ قیمتی ویرائٹیز ہوتی ہیں جو عموماً تیار ہوتی ہیں، اور وہاں سے پھر یہ ذمہ دار لے کر آتے ہیں۔ جب ہم ان کے اونر سے ملیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ اچھی اتنا اعلیٰ کوالٹی کی نسل کے کنو کہاں سے انہوں نے لیے۔ چلیں ہم آپ کی ملاقات ماہر غلام ربانی کاٹھیا صاحب سے کراتے ہیں۔ جی ماہر صاحب، یہ آپ نے یہ کنو کا باغ لگایا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا اس کا کہ بھی کنو کا باغ لگایا جائے؟ شروع میں تو یہ شوق تھا میرا، اچھا، اور الحمدللہ میرے پاس پاکستان کے تمام فروٹس میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے شوق تھا کہ جی میرے پاس کنو بھی ہونا چاہیے، باغ میں گئے کنو فریش توڑا کھایا، اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جب شروع میں نے کچھ لگایا اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کی تو ماشاءاللہ انکم بھی اچھی خاصی ہے۔ یہ جو ہم روایتی فصلیں کاشت کرتے ہیں اس سے تو یہ کہیں بہتر ہے۔ کپاس، گندم، جو گنا، یہ جو بھی فصلیں ہم کاشت کرتے ہیں اس سے تو یہ کہیں بہتر ہے۔ تو پھر میں نے جو یہ مالی صاحبان ہیں یا جو نرسری والے ہیں ان سے مشورہ کیا، انہوں نے ورائٹیز کے بارے میں بتایا، انہوں نے بتایا کہ کہاں سے یہ ملیں گے، پودے ملیں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ شروع کیا، اور الحمدللہ یہ 3 سال کے اندر جو میں نے کنو پہ خرچہ کیا نا جی، پودے لگانے پہ 3 سال کے اندر وہ اپنا خرچہ نکال گیا، پلس اسے بینیفٹ دیا کنو کے باغ نے۔ یعنی آپ کی انویسٹمنٹ 3 سال کے اندر ہی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی وہ انویسٹمنٹ ٹوٹل ریٹرن ہو گئی، پلس بینیفٹ بھی دیا، منافع کے ساتھ آ گئی۔ تو اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کنو کے باغ کے اندر ہی کنو کے پودے کے ساتھ ایک آم کا پودا لگایا گیا۔ جی تو یہ کیا تھیوری ہے، یہ کیا اس کی؟ وہ اس طرح ہے نا جی کہ
جو آم کی ایج ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی آم جو ہے وہ 100 سال تک جاتا ہے. کنو کی جو ایوریج ایج ہے وہ ہے 10 سال. تو ہم جو پہلے ہم نے آم لگانا ہے اس نے 8-10 سال اس نے پیداوار نہیں دینی ہوتی. اس کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہے. کنو جو ہے وہ اس کی گروتھ ذرا تیز ہے. تو 10 سال تک ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر میں نے اس میں کنو لگایا. کنو نے تیسرے دن پیداوار شروع کی. 10 سال بعد ہم کنو نکال دیں گے, آم اس وقت پیداوار دینا شروع کر دے گا. تو یہ اس تھیوری کے تحت میں نے یہ پھر کنو اور آم اس کی مشترکہ فصل کاشت کی, اور بہت بہترین. یعنی آپ نے ایک تیر سے دو شکار تھوڑے رقبے کے اندر زیادہ آمدنی کا آپ نے ایک. جی بالکل ایسے. تو آپ اس حوالے سے ہمارے جو چھوٹے ذمہ دار ہیں, یہ جو ایک روایتی فصلوں کو کاشت کر رہے ہیں, گندم اور کپاس اور گنا, آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ بھی یہ اس طرف اگر آئیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک نسل در نسل چلنے والا سلسلہ ہے. میں نے لگایا ہے, 100 سال میرے بعد بچے کھائیں گے, میرے پوتے کھائیں گے, وہ آمدنی لیں گے اس سے. تو اس کی انکم کنو اور آم کی انکم ہے, اس انکم سے ہماری جو روایتی فصلیں ہیں اس کی انکم 50% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے نا جی. کنو کے باغ سے ہم فی ایکڑ 4 سے 5 لاکھ روپے لے لیتے ہیں کوئی ایک سال کے اندر. کوئی ایسی فصل نہیں ہے کہ جو سال میں ہمیں 4 لاکھ دے یا 5 لاکھ روپے دے, اور بغیر ٹینشن کی. اس کی ٹینشن نہیں ہے. سال میں آپ نے اس کی گاہے بگائے اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ کرنی ہے, سپرے کرنی ہے, اور پودا آپ کا لگا ہوا ہے. اس کو آپ کو دوبارہ کاٹ کے نیا پودا, جس طرح باقی فصلیں کاشت کرتے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ جی اگر یہ ذمہ دار اس سائڈ پہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمارے پورے ملک کے ذمہ دار خوشحال ہوں گے انشاءاللہ. آنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے ذمہ داروں کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کنو کے باغ کے اندر یعنی ایک نسل کا پودا نہیں ہے, بہت ساری نسلوں کے بہت ساری ویرائٹیز ہیں. کچھ کنو جو ہے وہ موٹے چھلکے والے ہیں جی, کچھ کنو باریک چھلکے والے ہیں, اور کچھ کنو. تو یہ آپ نے پھر کتنا عرصہ آپ کو لگا یہ ویرائٹیاں اچھی ویرائٹیاں تلاش کرنے؟ جی وہ 3 سال تو لگے. جیسے ہی اس میں فروٹنگ شروع ہوئی, اس کے ہم نے فروٹ کو چیک کیا, اس کے بعد پھر ہم نے سلیکٹ کیا جی ہم نے کون سی کوشش کی کہ کم بیج والا ہو, مٹھاس زیادہ ہو, چھلکا اس کا پتلا ہو, اور مارکیٹ میں جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ ہو. پھر اس ورائٹی کو سلیکٹ کر کے تو پتوکی سے اس کے یہ پودے منگوائے, اور بس ہمارا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اب ہمارے جو عام روایتی فصلوں کو کاشت کر رہے ہیں ذمہ دار, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا جی کہ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں روایتی فصلیں کاشت کر کے نا جی, دن بدن پیچھے جا رہے ہیں, مقروض ہوتے جا رہے ہیں, سود جیسی لعنت کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے, اپنے ملک کو خوشحال کرنے کے لیے, خود کو خوشحال کرنے کے لیے اگر باغات والی سائڈ پہ آئیں گے تو میرے خیال میں ذمہ دار کے لیے بہت بہتر ہے. اور جدید اگر ہم طریقے سے ہم یہ کاشت کریں گے باغ تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو میں تمام ذمہ دار بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ روایتی کاشتکاری سے ہٹیں اور اس سائڈ پہ آئیں, باغات والی سائڈ پہ آئیں. تو جی بالکل ایسی. جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ملاقات. اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ روایتی زراعت سے جدید زراعت میں کیا فرق ہے, اور روایتی زراعت سے جدید زراعت کی طرف جو ذمہ دار ہمارے منتقل ہوئے ان کو کیا فائدہ ہوا. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ملاقات پر. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ملاقات ہم آپ کی ایک اور ذمہ دار سے کروائیں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال گھوٹیا.